डॉक्टर साहब न मुझे दीन, न मुझे फ़िक़्ह, न मुझे अहादीस की रोशनी में समझा रहे हैं, बल्कि लॉजिक से दीन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े कमाल की बात है, मैं आपको 10 लाख पाकिस्तानी देने के लिए तैयार हूँ अगर आप ये व कुरान मुझे सही साबित कर दें। क्या माइक लगाकर इस तरह टोपी पहनकर वास्कोट पहनकर लोग ज़्यादा समझते हैं? तो आइए दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। हक आप भी बोलते हैं, हक मैं भी बोलता हूँ। एक ही बार में ख़त्म कर दीजिए, मेरा किला कमा कर दीजिए, नशिस्त लगाइए। जॉन साहब, आपकी रिस्पॉन्स वीडियो मैंने देखी। मैंने अपनी पिछली तफसीली वीडियो आपके लिए सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे लगा था कि आप वाकई सच्चे दिल से इल्म की तलाश में हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अपने सवालात के इतने मंतकी, साइंसी यानी लॉजिकल और साइंटिफिक जवाबात मिलने के बाद आप पूरी संजीदगी और दयानतदारी से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करेंगे। लेकिन आपके जवाबी रवैये से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि आपकी तरजीह सच नहीं बल्कि आपकी अना है, आपकी ईगो है। आप हक़ को ठुकरा कर इस दुनियावी अना और सस्ती शोहरत की खातिर अपनी आखिरत का सौदा कर रहे हैं। और याद रखें जॉन साहब, आखिरत के बदले दुनिया को चुन लेना कायनात का सबसे घाटे का सौदा है। हैरत की बात यह है कि आपने मेरी किसी एक भी साइंसी बात का, मंतकी बात का कोई इल्मी रद्द पेश नहीं किया। नासा की कायनात की 6 स्टेजेस, ग्रेविटी, रवासिया, कॉन्स्टिट्यूशन और बायलास के दलाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके आप मेरे माइक की आवाज़, मेरी टोपी और मेरे वास्कट पर तनकीद करने लगे। ये पहली बार नहीं है जॉन साहब, आपने मेरी पहली वीडियो के जवाब में भी बिल्कुल ऐसा किया। कोई इल्मी रद्द पेश नहीं किया, मुझ पर ज़ाती तनकीद की। जॉन साहब, इल्म और फ़लसफ़े की दुनिया में इसे एड होमिनम फैलेसी कहते हैं। जब किसी शख्स के पास दलील ख़त्म हो जाए और हक़ाइक़ कोई मंतकी जवाब उसके पास ना हो तो वो मौजू से हटकर मदे मुकाबिल की ज़ात और लिबास पर हमले शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बात उसके दिल पर लगी होती है और उसके पास कोई दलाइल नहीं होते उसे रद्द करने के लिए। इस मकाम पर मैं आपको आपका अपना किया हुआ एक वादा याद दिलाना चाहता हूँ। तो मैं अपने अकाउंट का इख्तिताम करूंगा और तमाम वीडियोस। आपने कैमरे पर दुनिया के सामने ऐलान किया था कि अगर मेरे सवालात के जवाबात मिल गए तो मैं अपना अकाउंट और वीडियोस डिलीट कर दूंगा और अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाऊंगा। चूँकि आप मेरे दिए गए जवाबात को मंतकी या साइंसी तौर पर गलत साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, मैंने आपको कॉस्मोलॉजी, फल्कियात और मंतक की बुनियाद पर तफसीली जवाबात दिए और आपने इस पूरी रिस्पांस वीडियो में मेरी किसी एक भी बात का कोई साइंसी या मंतकी या लॉजिकल रिफ्यूटेशन पेश नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि आपके पास कोई दलाइल नहीं। मैं ये सवाल तमाम नाज़रीन से पूछता हूँ, ख्वाह वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, एथियस्ट हो, क्या जॉन साहब ने मेरी पिछली वीडियो के किसी भी दलील को मंतक या साइंस के ज़रिए रद्द किया? क्या उन्होंने कोई जवाब दिया? मुझे यकीन है कि जवाब नफ़ी में है। फिर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए? मंतकी और अखलाकी तौर पर अब वक्त आ गया है कि आप एक सच्चे इंसान की तरह अपना वादा पूरा करें। अपना वादा पूरा करके अपनी सच्चाई साबित करें कि आप वाकई हक़ के मुतलाशी हैं। अगर आपने आज अपना वादा पूरा नहीं किया तो साबित हो जाएगा कि आप इल्म के मुतलाशी नहीं हैं, सिर्फ तासुब के ग़ुलाम हैं और अपने अल्फाज से भागने के आदी हैं। तो आए, मैं आपको 10 लाख पाकिस्तानी देने के लिए तैयार हूँ अगर आप लिखा हुआ कुरान मुझे सही साबित कर दें। अब कुरान करीम का एक चैलेंज सुने। मैं ये बखूबी समझ सकता हूँ कि आपके जहन ने महज इस मादी दुनिया को ही हतमी हकीकत यानी अल्टीमेट रियलिटी तस्लीम कर लिया है और आपकी ये फ़िक्री ख्वाहिश है कि किसी भी इल्हामी या डिवाइन रिस्ट्रिक्शंस के बग़ैर, पाबंदियों के बग़ैर इस ज़िंदगी को आप अपनी तर्ज पर गुजार लें। यही वजह है कि जब भी मैं कुरान मजीद की हक्कानियत और कोई ठोस मंतकी, इल्मी और अक़ली दलील पेश करता हूँ तो आपके इस कायम करदा ज़हनी तवाज़ुन में खलल पैदा करती है और आपके मौजूदा नज़रियात की बुनियादों को झंझोड़ देती है। आज आपके मौजूदा नज़रियात की बुनियादों को मज़ीद झंझोड़ते हैं। मैं आपके सामने कुरान करीम का खुला चैलेंज पेश करता हूँ।
قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک اپنی جگہ قائم ہے کہ اگر کسی کو اس کے کلامی الہی ہونے پر کوئی بھی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لائے۔ اکثر لوگ عربی کے چند الفاظ کو ہم قافیہ کر کے، جیسے حال ہی میں کورونا کے نام پر ایک متنی خاکہ پیش کیا گیا، یہ گمان کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیلنج پورا کر دیا ہے، لیکن چند الفاظ کو جوڑ دینے سے کوئی کلام صورت نہیں بن جاتا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ اس چیلنج کی اصل نوعیت کیا ہے۔ ہم طویل صورتوں کے سائنسی، تاریخی اور گہرے لنگوسٹک میریکلز کی بات ہی نہیں کرتے، ہم صرف قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر کو ایک خاص میتھمیٹیکل اور لاجیکل زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس مختصر ترین صورت کا ہندسہ 10 نمبر 10 کے ساتھ جو ناقابل یقین اور پیچیدہ کمپلیکس تعلق ہے، ذرا اس پر غور کریں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر قطعی طور پر صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، ایگزیکٹلی 10 ورڈز، اور اس صورت کی پہلی آیت 10 مختلف یونیک ورڈز میں ہے۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ ہوگا جو ریڈ میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، یہی 10 ورڈز ہیں، یونیک ورڈز، پہلی آیت، اور دوسری آیت بھی ایگزیکٹ 10 مختلف یونیک ورڈز میں ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کی تیسری آیت بھی ایگزیکٹلی 10 مختلف یونیک ورڈز پر مشتمل ہے، تینوں آیتیں ایگزیکٹ 10 ورڈز پر۔ پھر اس صورت میں ایسے حروف جو پوری صورت میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، صرف ایک مرتبہ، ان کی تعداد بھی ٹھیک 10 ہی ہے، ایگزیکٹلی 10۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس پیٹرن کو؟ اس صورت میں جو حرف سب سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ الف ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ گیس کریں، 10 دفعہ۔ تینوں آیات کے آخری الفاظ کا اختتام حرف رے پر ہوتا ہے۔ یہ تینوں الفاظ بھی مجموعی طور پر 10 مختلف حروف ہی سے بنے، ایگزیکٹلی 10 حروف۔ اگر ان 3 کاف اور 3 رے پر ختم ہونے والے الفاظ کو نکال دیا جائے تو باقی بچنے والے 4 الفاظ میں حروف کی کل تعداد بھی ایگزیکٹلی 10 ہے، بالکل 10۔ اس صورت کا پہلا حرف الف ہے، جبکہ صورت کا آخری حرف رے ہے۔ حیرت انگیز طور پر عربی حروف تہجی میں حرف رے کا نمبر کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ 10، ایگزیکٹلی 10 نمبر پر ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی زبان میں یہ میتھمیٹیکل ترتیب محض اتفاق ہے ہی نہیں، بلکہ اس کلام کا اپنا بلٹ ان چیکسم ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم ڈیٹا کی حفاظت کے لیے ہیش الگوریتھمز استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس صورت میں ایک حرف بھی کم یا زیادہ کیا جائے، یہ پورا حسابی کوڈ، یہ پورا انکرپشن ٹوٹ جائے گا۔ فزکس میں کائنات جس پرفیکٹ میتھمیٹیکل بیلنس پر قائم ہے، جو ایگزیکٹ فائن ٹیوننگ ہے، وہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہمیں اس کلام کی ساخت میں نظر آتا ہے۔ سب سے چھوٹی صورت میں کتنے میتھمیٹیکل کوڈز ہیں، پروبیبلٹی کے تحت اتنے زیادہ میتھمیٹیکل ریسٹرکشنز کے ساتھ ایک اعلیٰ ترین فصاحت اور بلاغت پر مبنی کلام تخلیق کرنا انسانی دماغ کے لیے ناممکن ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آپٹیمائزیشن پرابلم ہے۔ اب آپ خود ایک غیر جانبدارانہ اور منطقی سوچ کے ساتھ غور کریں، یہ میتھمیٹیکل ہم آہنگی صرف وہ پہلو جسے ہم اپنی محدود انسانی عقل سے گرفت میں لا سکیں اب تک۔ ذرا سوچئے، 1400 سال قبل ریگستان عرب میں، جہاں کوئی جدید سائنسی یا میتھمیٹیکل سہولیات میسر نہ تھی، ایک ایسی ہستی جس نے کوئی دنیاوی اور رسمی تعلیم نہ پائی ہو، اچانک اور زبانی طور پر ایسا کلام پیش کر سکتی ہے، اتنے میتھمیٹیکل کوڈز کے ساتھ، ایک ایسا کلام جو بیک وقت فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر بھی ہو، جس میں ایک گہرا تاریخی پیغام بھی ہو، جس میں سائنٹیفک میریکلز بھی ہو، اور جس میں میتھمیٹیکل کی ساخت اتنی بے عیب ہو۔ چند الفاظ جوڑ کر صورت بنانے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن محض 3 آیات کے اندر اس درجے کی ملٹی لیئرڈ اور پرفیکٹ ترتیب پیش کرنا انسانی استطاعت سے مکمل طور پر باہر ہے، اور وہ بھی 1400 سال پہلے۔ یہی قرآن کا اصل چیلنج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکا۔ میں یہ بات بخوبی سمجھتا ہوں کہ اتنے بحث کے بعد آپ کے لیے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر شکست تسلیم کرنا، اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا یا حق کے سامنے سجدہ ریز ہونا مشکل کا باعث ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ایک انتہائی سادہ، باعزت
اور علمی راستہ پیش کرتا ہوں۔ میرے پچھلے جواب میں نے قرآن کریم کی روشنی میں کائنات کی تخلیق کے 6 مراحل 6 سٹیجز کا ذکر کیا تھا، اور یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کلاسک عربک ڈکشنری میں لفظ یوم کا مطلب ایک طویل دور، مرحلہ یا فیز بھی ہوتا ہے۔ اس لیے عام 24 گھنٹوں والے دنوں کے مفہوم کے پیچھے چھپنے کا فرسودہ بہانہ مت تراشیے گا۔ دوسری طرف جدید سائنس پر نظر دوڑائیں۔ دہائیوں کی تحقیق اور اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد ناسا اور جدید کاسمولوجی نے بھی یہی تسلیم کیا ہے کہ کائنات کا ارتقاء 6 مراحل میں ہوا ہے، نہ 600 نہ 6000، بلکہ ایگزیکٹ 6 مراحل، ان وہی تعداد جو قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دی تھی۔ تو اب آپ اس بات کا کوئی خالص سائنسی، منطقی اور عقلی رد یا ریفیوٹیشن ہی پیش کر دیں تو چلیں اپنا وعدہ مت پورا کریں، یا وہ بھی نہیں کر سکتے، آپ اسے رد بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنی علمی دیانتداری، اتنی انٹلیکچوئل آنیسٹی کا مظاہرہ کریں اور کھلے دل سے تسلیم کریں کہ ہاں، میں اس کا کوئی مادی توجیہ، کوئی ریزن پیش کرنے سے قاصر ہوں، اور 1400 سال پہلے کوئی عام انسان بغیر کسی ڈیوائن ہیلپ کے، بغیر کسی خدائی رہنمائی کے اس کائنات کی تخلیق کے اتنے ایگزیکٹ سائنٹیفک سٹیجز اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہی قبول کر لیں۔ یہ اس لیے ہے کہ علم حاصل کرنے اور حقائق کو سمجھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا ادب اپنی انا، اپنی ایگو، اپنے باعث کو ایک طرف رکھنا ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا حوصلہ دکھاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک لائیو سیشن کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ چونکہ فی الحال میرے پاس ٹک ٹاک لائیو کی رسائی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یوٹیوب پر لائیو سیشن کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم اسے باقاعدہ میرے غور و فکر کے سلسلے کے تحت منعقد کریں گے، جہاں میں آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی ثابت کرنے والی ایک نہیں سینکڑوں آیتیں بیان کروں گا۔ یہ آپ کا اپنا مطالبہ ہے کہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے، یعنی ڈیوینٹی آف دا قرآن کو ثابت کروں، تو سن لیجئے، میں فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس، لنگوسٹکس، فلسفہ، سائیکالوجی اور کاسمولوجی سے قرآن کریم کی صداقت کو آسانی سے ثابت کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو پھر میں اس پہلی نشست کے لیے قرآن کریم اور کاسمولوجی کو اپنی پہلی دلیل کے طور پر چنوں گا۔ چونکہ آپ ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر چھلانگیں لگاتے ہیں، اس لیے میں پہلے سے طریقہ کار بالکل واضح کر دوں گا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھوں گا، اور پھر جدید کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس کی روشنی میں اس کی مکمل سائنسی تشریح کروں گا۔ ہر آیت کی تشریح کے اختتام پر میں آپ کو مکمل آزادی اور کھلا موقع دوں گا کہ آپ آگے آئیں اور خالص منطق اور سائنس کی بنیاد پر میری اس کائناتی دلیل کو رد کر سکتے ہیں تو رد کریں، بشرط یہ کہ آپ کے پاس کوئی سائنسی یا منطقی دلیل موجود ہو، اور یہ بھی کہ ہم اپنے طے شدہ موضوع یعنی حدود اسکوپ آف ڈسکشن میں ہی رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ جون صاحب، اگر آج ان تمام دلائل اور سچائی کے واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ حق کے بجائے اپنی انا اور ہر دھرمی کا ہی انتخاب کرتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیں، قرآن کریم آپ جیسے لوگوں کے لیے کھلا اور دو ٹوک اعلان کرتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اگر آپ نے اسی گمراہی کو چن لیا ہے تو پھر جانیے، اس دنیا کی اس مختصر اور عارضی مہلت کا شوق مزے سے اڑائیے، پھر مجھے آپ کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ پھر میری تمام تر توانائیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہیں آپ اپنی غلط بیانی، اپنی مس انفارمیشن اور فکری دھوکے سے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کے اس فریب سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات یاد رکھیے گا جون صاحب، حق کی اس پہرے داری میں تو ایک انتہائی ادنا اور معمولی سا طالب علم ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اکیلے حق کی آواز کو دبا لیں گے؟ میرے جیسے درجنوں بلکہ سینکڑوں اور طالب علم ہر پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں جو آپ کے پھیلائے ہوئے اس فکری اندھیرے کے خلاف علم اور دلیل کی روشنی پھیلاتے رہیں گے اور لوگوں کو آپ کی اس گمراہی سے بچاتے رہیں گے۔ اور ہاں، آپ نے عوام کو جس توہین آمیز انداز میں بھیڑ بکریاں کہا ہے، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے
کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے. آپ کو تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ ہر ایک شخص آپ کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد دلاتا ہے, آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرے. انہوں نے آپ کا جواب سن لیا ہے اور وہ جان چکے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سائنسی یا منطقی دلیل نہیں ہے, بلکہ آپ صرف ادھر ادھر کی چھلانگیں لگا رہے ہیں. جون صاحب, یاد رکھیں, آپ جذباتی بلیک میلنگ سے باشعور لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے. لوگوں کو قائل کرنے کے لیے آپ کو منطقی اور علمی دلائل یعنی لاجیکل اینڈ انٹلیکچوئل آرگومنٹس چاہیے, جو آپ کے پاس نہیں ہے. میرا ہدف اب آپ کو قائل کرنا نہیں ہے, بلکہ اس عوام کو آپ کے فکری فریب سے بچانا ہے جنہیں آپ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں, میرا تھوڑا سا گلا اور سینہ خراب ہے جس کی وجہ سے میں کھانستا رہا, ویڈیو ریگولر بنا نہ سکا. پر چونکہ ویڈیو ضروری تھی تو میں نے ٹائم پر بنانا ضروری سمجھا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.